नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के पाक नाम से छठे पारे का आगाज़ करते हैं। छठे पारे का पहला रुकू है जिसमें उम्मत मुस्लिमा के ज़मीर की तत्हीर की गई। दो ख़ास बातें हैं जो इसमें डिस्कस की गई, एक अखलाक और दूसरे ईमान। इरशाद है जहानों के बादशाह का, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई मिनल क़ौली इल्ला मन ज़ुलिम व कान अल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह ताला बुराई की बात के साथ आवाज़ बुलंद करना पसंद नहीं करता मगर जिस पर जुल्म किया गया हो, और अल्लाह ताला हमेशा से सब कुछ जानने वाला, सब कुछ सुनने वाला है। इन तुब्दू खैरन औ तुख्फूहु व ताफू अन सुइन फ़इन्नल्लाह कान अफ़ुव्वन क़दीरा। अगर तुम नेकी एलानिया करो या उसे छुपाओ या किसी बुराई से दरगुजर करो तो बिलाशुबा अल्लाह ताला हमेशा से बहुत मुआफ़ करने वाला, पूरी कुदरत रखने वाला है। फिर फरमाए, यकीनन जो लोग अल्लाह ताला और उसके रसूलों के साथ कुफ्र करते हैं और वो इरादा रखते हैं कि अल्लाह ताला और उसके रसूलों के दरमियान फ़र्क करें, और वो कहते हैं कि हम किसी पर ईमान लाते हैं और किसी का कुफ्र करते हैं, और वो इरादा रखते हैं कि इसके दरमियान ही कोई रास्ता बना लें, यही लोग हकीकी काफिर हैं और हमने काफिरों के लिए जलील करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और जो लोग अल्लाह ताला पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए और उन्होंने उनमें से किसी एक के दरमियान फ़र्क न किया, यही लोग हैं, उन्हें जल्द ही अल्लाह ताला उनके अजर से नवाजेगा, और अल्लाह ताला हमेशा से बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। इस रुकू में करने वाले काम है ज़ाहिर और बातिन में नेकी के काम करना, बुराई से दरगुजर करना, अल्लाह ताला और उसके तमाम रसूलों को मानना, रसूलों के दरमियान तफरीक न करना, और जिन कामों से अल्लाह सुब्हान व ताला ने रोका है, बदगोई करना, जुल्म करना, अल्लाह ताला और उसके रसूलों से कुफ्र करना, अल्लाह ताला और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करना, कुफ्र और ईमान के बीच में रास्ता निकालना। कमिटमेंट पॉइंट्स हैं, बदगोई नहीं करनी, अपनी ज़ुबान को कभी ऐसी बात नहीं करने देनी जिस पर पकड़ हो जाए, दरगुजर करना है, अल्लाह सुब्हान व ताला से दुआ करनी है कि वो दरगुजर करने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। रुकू नंबर 2 है जिसमें यहूदी किरदार का तज्जिया है। दो मेन पॉइंट्स हैं, एक तो अहले किताब की बात है और दूसरा सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गलत फहमियों की वजाहत है। अहले किताब आपसे सवाल करते हैं कि आप उन पर आसमान से कोई किताब उतार लाएं, सो वो यकीनन मूसा अलैहिस्सलाम से इससे ज़्यादा बड़ा सवाल कर चुके हैं। चुनांचे उन्होंने कहा, हमें अल्लाह ताला को बिल्कुल सामने दिखा दो, तो उनके जुल्म की वजह से उन्हें बिजली की कड़क ने पकड़ लिया, फिर उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया। इसके बाद कि उनके पास वाज़ेह निशानियां आ चुकी थीं, तो हमने उससे दरगुजर किया और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वाज़ेह गलबा अता किया, और हमने उनसे पुख्ता अहद लेने की वजह से उन पर पहाड़ को उठाया, और हमने उनसे कहा कि दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल हो जाओ, और हमने उनसे कहा कि हफ्ते के दिन तुम ज्यादती न करो, और हमने उनसे एक इंतहाई मजबूत अहद लिया था। फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम व कुफ़्रिहिम बिआयातिल्लाहि व क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़। चुनांचे उनके पुख्ता अहद तोड़ने और अल्लाह ताला की आयात का कुफ्र करने और पैगम्बरों को नाहक कत्ल करने और ये कहने कि हमारे तो दिल गिलाफ़ों में हैं, बल्कि उनके कुफ्र करने की वजह से अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। सो उनमें से बहुत ही कम लोग हैं जो ईमान लाते हैं। यहूदियों के दिलों पर मोहर लगाने के 2 असबाब रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किए हैं। वह भी कुफ्रिहिम, उनके कुफ्र की वजह से, व क़ौलिहिम अला मरियम बुहतानन अज़ीमा, और मरियम पर उनके बहतान अजीम की वजह से। रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के मसलूब होने की हकीकत को खोल दिया, और उनके कहने की वजह से कि यकीनन अल्लाह ताला के रसूल मसीह इब्न मरियम को हमने कत्ल किया, हालांकि उन्होंने न उसे कत्ल किया
نہ اسے सूली चढ़ाया, बल्कि उनके लिए उसकी शबीह बना दी गई. और बिलाशुबा जिन लोगों ने उसमें इख्तिलाफ किया, यकीनन वो उसके बारे में शक में हैं. उन्हें उसके बारे में गुमान का पीछा करने के सिवा इल्म नहीं, और उन्होंने यकीनन उसे कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने उसे अपनी तरफ उठा लिया. और अल्लाह ताला हमेशा से सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है. और अहले किताब में से कोई ऐसा नहीं मगर उसकी मौत से पहले उस पर ज़रूर ईमान लाएगा, और क़यामत के दिन वो उन पर गवाह होगा. तो उन लोगों के जुल्म की वजह से जो यहूदी हुए, हमने उन पर पाक चीज़ें भी हराम कर दी जो उनके लिए हलाल की गई थीं. और उनके बहुत सौ को अल्लाह ताला की राह से रोकने की वजह से और उनके सूद लेने की वजह से, हालांकि यकीनन उन्हें इससे मना किया गया था, और उनके लोगों के माल को बातिल तरीके से खाने की वजह से, और हमने उनमें से काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है. लेकिन उनमें से जो लोग इल्म में पुख्ता कार और ईमान वाले हैं, वो उस पर भी ईमान लाते हैं जो आपकी तरफ नाजिल किया गया और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल किया गया, और वो नमाज कायम करने वाले हैं और ज़कात अदा करने वाले हैं, और अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर वो ईमान लाने वाले हैं. यही लोग हैं, जल्द ही हम उनको अजर अजीम देंगे. करने वाले काम है इल्म में पुख्तगी पैदा करना, ईमान लाना, अल्लाह ताला की तालीमात पर ईमान लाना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान लाना. और जिन कामों से रोका गया, जुल्म, शिरक, अहद शिकनी, अल्लाह ताला की आयात को झुटलाना, पैगंबरों को नाहक कत्ल करना, अपने दिलों को गिलाफों में महफूज समझना, कुफ्र, बहतान, अल्लाह ताला के रास्ते से रोकना, लोगों के माल नाजायज़ तरीके से खाना. कैसी शख्सियत? कमिटमेंट पॉइंट्स हैं. अपने इल्म को पुख्ता करना है इंशाअल्लाह, ताकि हिदायत और नूर ईमान के दरवाजे मुझ पर खुल जाएं इंशाअल्लाह ताला. रुकू नंबर 3 है रिसालत का नस्बुल ऐन 1 है. इसके मेन पॉइंट्स हैं. नंबर 1 रिसालत का नस्बुल ऐन, नंबर 2 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, और नंबर 3 ईसाइयों की फिक्री तथहीर. पहली बात है, पहले नबियों पर भी वही नाजिल होती रही, वही पहली बार नाजिल नहीं की गई. हमने आपकी तरफ भी बिलाशुबा ऐसे ही वही की है जैसे हमने नूह और उसके बाद के नबियों की तरफ की थी. और हमने इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और औलाद याकूब और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ वही की थी. और हमने दाऊद को ज़बूर अता की, और वो रसूल जिनके हालात यकीनन हम पहले ही आप पर बयान कर चुके हैं, और वो रसूल भी जिनके हालात हमने आप पर बयान नहीं किए. और मूसा से तो अल्लाह ताला ने कलाम किया, खुद कलाम करना. वो रसूल खुशखबरी देने वाले और डराने वाले थे, ताकि लोगों के लिए रसूलों के बाद अल्लाह ताला पर कोई हुज्जत ना रहे. और अल्लाह ताला हमेशा से सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली वही पर अल्लाह ताला और फरिश्तों की गवाही है. अगली आयत में लकिनिल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ला इलैका अंज़लहु बिइल्मिही वल मलाइकतु यशहदून वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा. लेकिन अल्लाह ताला उस पर गवाही देता है जो कि उसने आप पर उतारा है, कि उसने उसे अपने इल्म से उतारा है, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं, और अल्लाह ताला काफ़ी गवाह है. यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह ताला के रास्ते से रोका, वो यकीनन गुमराह हो गए, बहुत दूर का गुमराह होना. यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया और जुल्म किया, अल्लाह ताला हमेशा से ऐसा नहीं है कि वो उन्हें बख्श दे, और ना ही ये कि उनको किसी रास्ते की हिदायत दे. और काफिर जहन्नुम में हमेशा रहने वाले, इल्ला तरीक़ जहन्नमा खालिदीन फीहा, मगर जहन्नुम का रास्ता जिसमें वो अब्दुल आबाद तक हमेशा रहने वाले हैं. और ये अल्लाह ताला पर हमेशा से बहुत ही आसान है. ऐ लोगो, यकीनन रसूल तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से हक लेकर आया है, चुनांचे तुम ईमान ले आओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा. और अगर तुम कुफ्र करोगे तो बिलाशुबा अल्लाह ताला ही का है जो भी आसमानों में और ज़मीन में है, और अल्लाह ताला हमेशा से सब कुछ जानने वाला कमाल हिकमत वाला है. और आगे हुक्म है, अपने दीन में हद से न गुजरो. या अहलल किताबी ला तगलू फी दीनिकुम, अहले किताब अपने दीन में हद से न गुजरो, और अल्लाह ताला पर हक के अलावा कुछ न कहो. यकीनन मसीह ईसा इब्न मरियम अल्लाह ताला का रसूल और उसका कलिमा है जो उसने मरियम की तरफ इल्का किया, और उसकी तरफ से एक रूह है. चुनांचे अल्लाह ताला और उसके रसूलों पर ईमान ले आओ, और मत कहो 3 है, बाज आ जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है. यकीनन अल्लाह ताला सिर्फ एक ही माबूद है, वो पाक है कि उसकी कोई औलाद हो,
اور اسی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام نیک اعمال پر خوشخبریاں دینا، برے اعمال پر تنبیہ کرنا، رسولوں پر ایمان لانا، اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، گمراہی میں حق سے دور نکل جانا، کفر کرنا، ظلم کرنا، اپنے دین میں غلوف کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف ناحق باتیں منسوب کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے دین میں غلوف نہیں کرنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکن نمبر 4 ہے عیسائیوں کے غلط عقائد کی درستگی ہے، اور اس رکوع میں 3 مین پوائنٹس ہیں: سیدنا مسیح علیہ السلام، اللہ سبحانہ وتعالی اور کلالہ کے احکامات ہیں۔ مسیح اس بات میں ہرگز آر نہیں رکھے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو، اور نہ ہی مقرب فرشتے، اور جو اس کی عبادت سے آر رکھے اور تکبر کرے تو عنقریب اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ بس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی تو اللہ تعالیٰ ان کا پورا اجر ان کو دے گا اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا کرے گا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے آر سمجھا اور تکبر کیا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے لیے کوئی دوست نہ پائیں گے اور نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واضح دلائل اور واضح نور اتار دیا ہے۔ اگلی آیت میں اسی کا تذکرہ ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک واضح دلیل آئی ہے اور ہم نے تمہاری جانب ایک واضح نور اتار دیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، چنانچہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا تو عنقریب وہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سے سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ تو جو آیت کلالہ کی میراث کے بارے میں ہے، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ ایسا شخص جس کے اوپر کے رشتے اور نیچے کے رشتے موجود نہ ہو۔ اگر کوئی شخص فوت ہو کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک ہی بہن ہو تو اس بہن کا اس کے ترکے میں آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو۔ چنانچہ وارث اگر 2 بہنیں ہوں تو ان دونوں کا ترکے میں 2/3 حصہ ہے، اور اگر مرد عورت کئی بہن بھائی ہوں تو ہر مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لینا، سیدھے راستے پر چلنا، اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھنا، تکبر کرنا، گمراہ ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اپنے تکبر کا علاج کرنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس برائی کو دور کر دے۔ یہاں پر سورہ النساء کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمیں اس سورت کو خوب مضبوطی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ المائدہ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی، 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ المائدہ ہے۔ رکوع نمبر 5 ہے، حکم ہے جہانوں کے بادشاہ کا بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ 3 باتیں ہیں جو اس رکوع میں ڈسکس کی گئی، بندشیں، حلال اور دین۔ معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو معاہدوں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں، اس حال میں کہ شکار کو حلال سمجھنے والے نہ ہوں جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ حرم کی قربانی کی، اور نہ پٹے ڈالے گئے جانوروں کی، اور نہ حرمت والے گھر جانے کا ارادہ کرنے والوں کی جو اپنے رب کا فضل اور رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو، اور کسی قوم کی دشمنی کہ اس نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم حد سے بڑھ جاؤ، اور تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر فرمایا تم پر حرام کر دیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا جاتا ہے، اور گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور، اور چوٹ لگنے سے مرنے والا جانور، اور بلندی سے گر کر مرنے والا، اور سینگ لگنے سے مرنے والا،
اور جسے درندے نے کھایا ہو مگر جسے تم نے ذبح کیا ہو، اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرو، یہ نافرمانی ہے۔ آج تمہارے دین سے وہ لوگ مایوس ہو گئے جنہوں نے کفر کیا، چنانچہ تم ان سے نہ ڈرو اور تم مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ چنانچہ جو شخص بھوک میں مجبور کیا جائے کہ گناہ کے لیے مائل ہونے والا نہ ہو، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور ہمارے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ آپ کہہ دیں تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور شکاری جانوروں میں سے جو تم نے سدھا رکھے ہیں، جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو، تم انہیں سکھاتے ہو، اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے، چنانچہ جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس میں سے کھاؤ، اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ذکر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اور مومن پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، جب تم ان کے مہر انہیں ادا کر دو، انہیں نکاح میں لانے والے ہو، اعلانیہ بدکاری کرنے والے نہ ہو اور نہ چھپے دوست بنانے والے ہو۔ اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا، اور وہی آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ کرنے والے کام ہے عہد کی پابندی، گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرنا، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنا، لوگوں سے نہ ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کو اپنے لیے حلال کر لینا، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت کرنا، قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرنا، مسجد حرام کا راستہ بند کرنا، کسی قوم کی دشمنی سے مشتعل ہو کر زیادتیاں کرنا، پانسوں کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا، لوگوں سے ڈرنا، گناہ کی طرف رجحان ہونا، آزاد شہوت رانی، چوری چھپے دوستیاں کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، بندشوں کی یعنی عہد کی پوری پابندی کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکن نمبر 6 ہے جس میں معاہدات کا تذکرہ ہے۔ مین پوائنٹس ہیں معاہدہ عبادت، میثاق اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ کا وعدہ، معاہدہ حقوق انسانی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم جنابت میں ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، سو اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو۔ اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں رکھتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں پاک کرے تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کرے، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو اور اس کے عہد کو بھی جو اس نے تم سے مضبوط باندھا تھا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، جو بھی تم عمل کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ معاہدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، ایسے لوگ دوزخ والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ بس لازم ہے کہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کریں۔ کرنے والے کام ہے نماز قائم کرنا، طہارت کا خیال کرنا، شکر گزاری، اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھنا، انصاف کا گواہ بننا، عدل کرنا، ایمان لانا، نیک عمل کرنا، تقوی کی روش پر چلنا، اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد رکھنا، اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے عہد کو بھول جانا، کسی کی دشمنی میں مشتعل ہو کر انصاف سے پھر جانا، کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا،
دوسروں پر دست درازی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے اہل کتاب کی عہد شکنی اور دینی بگاڑ۔ اس رکوع کے 5 مین پوائنٹس ہیں، میثاق بنی اسرائیل، جزائے میثاق ہے، عہد کی پابندی کے لیے رسول کی آمد، عیسائیوں کے غلط عقیدے کی تردید، یہود و نصارہ کی غلط فہمیوں کی وضاحت ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے 12 کو سردار مقرر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بلا شبہ تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کو قوت دی اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، تو میں ضرور بضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں ضرور بضرور جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد بھی تم میں سے جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ بنی اسرائیل پر آگے چارج شیٹ ہے، چنانچہ ان کے اپنا معاہدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، اور جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کے ایک حصے کو وہ بھلا بیٹھے ہیں۔ ان میں سے تھوڑے لوگوں کے ماں سوا آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت سے آگاہ ہوتے رہیں گے، چنانچہ آپ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور ہم نے ان لوگوں میں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں، پھر جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا ایک حصہ وہ بھول گئے تو ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان بغض اور عداوت بھڑکا دی ہے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین حق لے کر آ گئے۔ اہل کتاب یقیناً ہمارا رسول تمہارے پاس آیا ہے جو کتاب الہی میں سے بہت سی چیزیں تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے، اس میں سے جنہیں تم چھپاتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلا، اور وہ اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور عیسائیوں کے شرک کی تردید کی، بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اب کہہ دو پھر کون اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو بھی زمین میں سب کو ہلاک کر دے۔ آسمانوں اور زمین کے درمیان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یہود کے جھوٹے زوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مضبوط دلیل سے رد کر دیا، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ کہہ دیں پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پر سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم بھی انسان ہو ان میں سے جو اس نے پیدا کیے۔ وہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی اور ان کے درمیان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اہل کتاب یقیناً رسولوں کے ایک وقفے کے بعد تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ کوئی ڈرانے والا، تو یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ کرنے والے کام ہے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رسولوں کو ماننا، رسولوں کی مدد کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا، معاف کرنا، درگزر کرنا، احسان کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا طلب کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، کفر کی روش اختیار کرنا، سیدھا راستہ گم کر دینا، عہد توڑنا، الفاظ کا الٹ پھیر کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کا بڑا حصہ بھول جانا، خیانت کرنا، آپس میں دشمنی اور بغض رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، عہد کو توڑنے اور خیانت کاری سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے ارض مقدس اور بنی اسرائیل۔ 2 مین پوائنٹس ہیں بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات اور ارض مقدس یعنی فلسطین۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو انعامات الہی یاد دلائے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا، اے میری قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ ورنہ تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر قوم انکار کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ بلا شبہ اس میں ایک جابر قوم ہے، اور بلا شبہ ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں، چنانچہ اگر وہ خود وہاں سے نکل جائیں تو یقیناً ہم داخل ہونے والے ہیں۔ ان لوگوں میں سے 2 آدمیوں نے کہا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس سے داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً
تم ہی غالب ہونے والے ہو اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ بنی اسرائیل نے شہر میں داخلے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، بے شک ہم اس وقت تک ہرگز اس میں کبھی بھی داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ اس میں رہیں گے، سو تم اور تمہارا باپ دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ اس نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں اپنی ذات اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، سو تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان علیحدگی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر وہ زمین ان پر 40 برس تک حرام کر دی گئی، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے رہیں گے، چنانچہ آپ نافرمان قوم پر غم نہ کریں۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، دوسروں کو اللہ کے کام پر نکلنے کے لیے آمادہ کرنا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، ہمت بندھانا، اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے کام سے پیچھے ہٹنا، اللہ تعالیٰ کے کام پر نکلنے سے انکار کرنا، فسق کرنا، انسانوں سے ڈرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، حالات کا مقابلہ کر کے زندہ رہنا ہے، انشاءاللہ چیلنجز قبول کرنے ہیں، بڑا کام کرنے کے لیے جھوٹے عذر نہیں کرنے۔ رکو نمبر 9 ہے انسانی زندگی کے بنیادی قوانین ہیں، اور 6 مین پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے قوانین، قربانی، ارادہ قتل کی صورت میں، قاتل ٹوٹل لاس میں ہے، انسانی جان کا احترام اور قانون محاربہ۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے جھگڑے کا واقعہ ہے، اور انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا برحق واقعہ پڑھ کر سناؤ۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ اس دوسرے نے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو صرف متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے، یقیناً اگر تو نے میری جانب اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ تو مجھے قتل کر دے تو میں اپنا ہاتھ تیری جانب بڑھانے والا نہیں کہ میں تجھے قتل کر دوں، یقیناً میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، یقیناً میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ لے کر تم لوٹو، پھر تم آگ والوں میں سے ہو جاؤ، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ چنانچہ اس کے نفس نے اس کے لیے اس کے بھائی کے قتل کو پسندیدہ بنا دیا تو اس نے اسے قتل کر ڈالا، چنانچہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ کوے نے بھائی کی لاش چھپانی سکھائی، قتل تو ہو گیا لیکن لاش کا مسئلہ بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودتا تھا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ اس نے کہا ہائے میری بربادی، کیا میں اس سے عاجز ہو گیا کہ اس کوے کی مانند ہو جاؤں تو میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں؟ چنانچہ وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ قتل ناحق اتنا بڑا جرم ہے، ایک انسان کا قتل گویا ساری انسانیت کا قتل ہے۔ رب العزت نے فرمایا اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ یقیناً جس شخص نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کیا یا زمین و فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر ڈالا۔ جس نے کسی ایک جان کو زندہ کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کر دیا۔ اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لائے تھے، پھر بے شک اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے ہیں۔ آگے محاربہ کی شرعی سزاؤں کا تذکرہ ہے۔ یقیناً ان لوگوں کی جزا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہی سزا ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے بری طرح سے کاٹ دیے جائیں یا انہیں اس زمین سے باہر نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ محاربین حکومت کے ایکشن سے پہلے توبہ کر لیں تو ان کے خلاف اقدام نہیں کیا جائے گا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس سے پہلے توبہ کی کہ تم ان پر قابو پاؤ، تو جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ کرنے والے کام ہے قربانی کرنا، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا، ندامت، انسانی زندگی بچانا اور توبہ کرنا۔ اور جن کاموں سے روکا ہے ظلم کرنا، زمین میں فساد پھیلانا، زمین میں زیادتیاں کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنے سے بچنا ہے، حق پر جینا ہے اور حق پر مرنا ہے انشاءاللہ، باطل پر زندگی قبول نہیں کرنی انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے اصلاح کے وسائل ہیں، 4 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ ذاتی اصلاح کے وسائل، معاشرتی اصلاح، ذاتی اصلاح کے راستے کی رکاوٹ اور معاشرتی اصلاح کے راستے کی رکاوٹیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے اللہ کا قرب تلاش کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تذکرہ ہے ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اگر واقعتاً ان کے پاس وہ سب کچھ ہو
جو زمین میں ہے، اور اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ ہوتا تاکہ وہ اس کو قیامت کے دن کے عذاب سے فدیے میں دے، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قیامت کے دن وہ آگ سے ہرگز نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ وہ ارادہ کریں گے کہ آگ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں ہوں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ آگے چور کی سزا کا تذکرہ ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، سو تم دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اس کا بدلہ ہے جو ان دونوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سیدنا ابو ذر سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، ابن آدم تم سب گناہ گار ہو مگر جسے میں عافیت دوں، لہٰذا مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا، اور جو جانتا ہے کہ میں بخشنے پر قدرت رکھنے والا ہوں، پھر اس نے مجھ سے بخشش مانگی تو میں اسے اپنی قدرت سے بخش دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عذاب دینا یا معاف کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت؟ وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یہود پر چارج شیٹ ہے، اے رسول آپ کو وہ لوگ غم زدہ نہ کریں جو کفر میں دوڑ جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، کیونکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے وہ جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا وہ جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے لیے بہت سننے والے ہیں جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ کلام کو اس کے مقام سے بدل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اسے لے لو، اور اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے تو بچ جاؤ۔ اور وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ جس کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ہرگز کسی چیز کے مالک نہیں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جھوٹ سننے اور حرام کھانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں، حرام کو بہت کھانے والے ہیں، چنانچہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کر لیں، اور اگر آپ سے اعراض کریں تو آپ کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اس کے قرب کا ہر ذریعہ اختیار کرنا، توبہ کرنا، اپنی اصلاح کرنا، عدل کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوششیں کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا کفر کرنا، چوری کرنا، ظلم کرنا، کفر کے راستے میں تیز گامی دکھانا، جھوٹ کے لیے کان لگانا، دوسرے لوگوں کے لیے سنگن لینا، کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کے صحیح معنی سے پھیر دینا، لوگوں کو رسول کی بات ماننے سے روکنا، حرام کا مال کھانا، ایمان نہ رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے ساری عمر کنٹینیوس سٹرگل کرنی، مسلسل جہاد کرنا، مسلسل کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 11 ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت یا جاہلیت کی شریعت۔ اس کے 4 مین پوائنٹس ہیں، تورات، انجیل، قرآن اور اللہ تعالیٰ کا قانون۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور وہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ منہ موڑ رہے ہیں اور وہ لوگ مومن ہی نہیں ہیں۔ انسانوں کا خوف انسان کو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت اور شریعت کے نفاذ کے لیے عملی تدابیر اختیار کرنے سے روکتا ہے۔ یقیناً ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرما بردار انبیاء، اللہ والے اور علماء ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے جو یہودی بنے، اس لیے کہ انہیں کتاب اللہ کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور ہم نے اس کتاب میں ان پر لکھ دیا تھا کہ بلا شبہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت ہے، اور زخموں کا بھی برابر کا بدلہ ہے۔ پھر جس نے اس قصاص کو صدقہ کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔
सैयदना ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को इंजील अता की गई और हमने उनके पीछे उनके कदमों के निशानों पर ईसा इब्न मरियम को भेजा। इससे पहले तौरात की तस्दीक करने वाला था और हमने उसको इंजील अता की जिसमें हिदायत और रोशनी थी, और जो अपने से पहले तौरात की तस्दीक करने वाली थी और मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत और नसीहत थी। अहले इंजील पर लाजिम है कि अपनी किताब के मुताबिक फ़ैसले करें। वलियहकुम अहलुल इंजीली बिमा अंज़लल्लाहु फी, और लाजिम है कि अहले इंजील उसी के मुताबिक फ़ैसले करें जो अल्लाह ताला ने उसमें नाजिल किया है, और जो उसके मुताबिक फ़ैसले न करें जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है तो वही लोग फासिक हैं। और हमने आपकी तरफ ये किताब हक़ के साथ नाजिल की है जो तस्दीक करने वाली है उसके लिए जो किताब में से इससे पहले है और उन पर निगहबान है। चुनांचे आप उनके दरमियान उसके मुताबिक फ़ैसला करें जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, और जो हक़ आपके पास आया है उसे छोड़कर उनकी ख्वाहिशात का पीछा न करो। तुम में से हर एक के लिए हमने एक रास्ता और एक तरीका मुकर्रर कर दिया है, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो ज़रूर वो तुम्हें एक ही उम्मत बना देता, लेकिन वो चाहता है कि उसमें तुम्हारी आजमाइश करे जो उसने तुम्हें अता किया है। चुनांचे तुम भलाइयों में सबकत ले जाओ। तुम सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ पलट कर जाना है, फिर वो तुम्हें उस चीज़ के मुताल्लिक बताएगा जिसमें तुम इख्तिलाफ किया करते थे, और ये कि आप उनके दरमियान उसके मुताबिक फ़ैसला करें जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, और उनकी ख्वाहिशात का पीछा न करें, और आप उनसे बचकर रहें कहीं आपको उसमें से बाज़ के मुताल्लिक फितने में न डाल दें जो अल्लाह ताला ने आपकी तरफ नाजिल किया है। फिर अगर वो मुंह मोड़ लें तो जान लो कि यकीनन अल्लाह ताला इरादा रखता है कि उनके बाज़ गुनाहों की वजह से उन्हें मुसीबत में मुब्तला कर दे, और बिलाशुबा इंसानों में से अक्सर यकीनन नाफरमान है। तो क्या वो जाहिलियत का फ़ैसला चाहते हैं? और कौन अल्लाह ताला से फ़ैसला करने में बेहतर है? उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। करने वाले काम है इस्लाम लाना, किताबुल्लाह की हिफाजत करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरना, तक़वा इख्तियार करना, किताब से हिदायत और नसीहत हासिल करना, भलाइयों में एक दूसरे से सबकत ले जाना, लोगों के फितने से बचकर हिदायत से मुनहरिफ ना होना, और जिन कामों से रोका गया लोगों से डरना, अल्लाह की आयात को मुआवजे लेकर बेचना, अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फ़ैसले न करना, जुल्म करना, फिस्क करना, लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी करना, गुनाह करना, जाहिलियत का फ़ैसला चाहना। कमिटमेंट पॉइंट्स हैं, किताबुल्लाह की हिफाजत की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी है, अल्लाह ताला की अमानत को बेलाग सारी इंसानियत तक पहुँचाना है इंशाअल्लाह। रुकू नंबर 12 है रफ़ाक़त बदल डालो। इस रुकू के 2 मेन पॉइंट्स हैं। नंबर 1 रफ़ाक़त बदल डालो, और नंबर 2 अल्लाह ताला की रफ़ाक़त के हक़दारों की खुसूसियात हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, लोगों जो ईमान लाए हो, यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त न बनाओ, वो एक दूसरे के दोस्त हैं, और तुम में से जो उन्हें दोस्त बनाएगा तो यकीनन वो उन्हीं में से है। बिलाशुबा अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। मुनाफिक यहूदियों और ईसाइयों से दोस्ती करने के लिए बेकरार रहते थे। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, चुनांचे आप देखेंगे कि जिन लोगों के दिलों में बीमारी है वो उनमें दौड़ कर जाते हैं। वो कहते हैं हम डरते हैं कि मुसीबत का चक्कर हमें ना पहुंच जाए। हो सकता है कि अल्लाह ताला फतह को ले आए या अपनी जनाब से कोई मामला ले आए तो उन बातों पर नादिम हो जो उन्होंने अपने दिलों में छुपा रखी थी। और वो लोग जो ईमान लाए कहेंगे कि क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के नाम की पक्की कस्में खाई कि बिलाशुबा यकीनन वो तुम्हारे साथ हैं। उनके सारे अमाल ज़ाया हो गए, चुनांचे वो खसारा उठाने वाले हो गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम में से जो भी अपने दीन से फिर जाएगा तो अल्लाह ताला जल्दी ऐसे लोगों को ले आएगा जिनसे वो मोहब्बत करेगा और वो उससे मोहब्बत करेंगे। वो मोमिनों पर बहुत नरम और काफिरों पर बहुत सख्त होंगे। वो अल्लाह ताला की राह में जिहाद करेंगे और किसी मलामत गर की मलामत से न डरेंगे। ये अल्लाह ताला का फजल है, वो जिसे चाहता है अता करता है, और अल्लाह ताला बड़ी वुस्सत वाला, सब कुछ जानने वाला है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, यकीनन तुम्हारे दोस्त अल्लाह ताला और उसका रसूल और ईमान वाले ही हैं जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और वो रुकू करने वाले हैं। और जो अल्लाह ताला को और उसके रसूल को और ईमान वालों को दोस्त बनाएगा तो यकीनन अल्लाह ताला की जमात ही गालिब आने वाली रहेगा। करने वाले काम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को महबूब रखना, मोमिनों पर नरम, काफिरों पर सख्त, अल्लाह की राह में जिहाद करना, किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह न करना, नमाज कायम करना, ज़कात देना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे झुकना,
اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست بنانا، اور جن کاموں سے روکا گیا یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست بنانا، ظلم کرنا، نفاق میں دوڑ دھوپ کرنا، اپنے دین سے پھرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، دین کا علمبردار بننا، وہ ساری صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے جو سچی دینداری کی علامت ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے دین کے دشمن۔ 6 مین پوائنٹس ہیں، دین کے دشمن، دشمنی کی وجہ، دشمنوں کی خصوصیات، دشمنی کی سزا، دین کی پکار اور تعلق باللہ۔ یہودیوں کو دوست بنانے سے روکا گیا کیونکہ انہوں نے اہل اسلام کے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کو اور ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اپنا دوست مت بناؤ، انہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ کہہ دو کہ اہل کتاب نہیں تم ہم سے انتقام لیتے سوائے اس کے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے، اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور بلا شبہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا کے اعتبار سے جو برے لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ کہہ دو کیا میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا کے اعتبار سے زیادہ برے لوگ ہیں؟ وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور جن پر غصے ہوا، اور ان میں سے جن کو اس نے بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہی لوگ مقام کے اعتبار سے بدتر ہیں اور سیدھے راستے سے بہت زیادہ گمراہ ہیں۔ اور وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور یقیناً اسی کے ساتھ ہی نکل گئے، اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے تھے۔ اور آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ میں اور زیادتی میں اور حرام کھانے میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یقیناً برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ یہودیوں کے علماء انہیں گناہوں سے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے تھے۔ اس پر رب العزت نے فرمایا لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحت، رب والے اور علماء انہیں گناہ کی بات کرنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ پھر تذکرہ یہودیوں کی سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کا، اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ہاتھ تو انہی کے باندھے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے اکثریت کی سرکشی اور کفر میں یقیناً اضافہ کر دے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک بغض اور عداوت ڈال دی ہے۔ جب بھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے، اور زمین میں فساد کی کوششیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ واقعتاً اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور انہیں ضرور نعمت کی جنتوں میں داخل کرتے۔ اور اگر واقعتاً وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور جو ان کے رب کی جناب سے ان پر نازل کیا گیا ہے تو وہ اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی رزق پاتے۔ ان میں سے ایک گروہ درمیانی روش پر ہے اور ان میں سے زیادہ تر لوگ بہت ہی برا عمل کر رہے ہیں۔ کرنے والے کام ہے کافروں کو اپنا دوست نہ بنانا، ایمان لانا، تقوی کی روش اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، راست روی اختیار کرنا، جن کاموں سے روکا گیا دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنانا، اذان کا مذاق اڑانا، دین کی تعلیم کو قبول کرنے پر دوسروں سے بگڑنا، فسق اختیار کرنا، طاغوت کی بندگی کرنا، سیدھے راستے سے بھٹکنا، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرنا، حرام کے مال کھانا، علماء اور درویشوں کا گناہ اور حرام کھانے سے نہ روکنا، سرکشی اور باطل پرستی میں بڑھنا، زمین میں فساد برپا کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنی نفسیاتی کمزوریوں پر قابو پانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے یہودیوں اور عیسائیوں کا نظریاتی انحراف ہے۔ 2 مین پوائنٹس ہیں، ایک تو انحراف ہے اور دوسرے اس کو دور کرنے کی ذمہ داریاں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے بے خوف ہو کر اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیں اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو اور اس کو جو تمہارے رب کی جناب سے تم پر نازل کیا گیا ہے،
اور وہ ضرور ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر کو بڑھا دے گا جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا۔ چنانچہ آپ کافر لوگوں پر غم نہ کریں، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور سابی اور عیسائی، جو شخص بھی ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ان پر نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان کی جانب بہت سے رسول بھیجے تھے۔ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس وہ چیز لے کر آیا جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ کوئی فتنہ نہ ہوگا تو وہ لوگ اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، پھر ان میں سے بہت سے اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے، اور اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بلا شبہ ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اور یقیناً جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کے بارے میں فرمایا کہ وہ کفر ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ اس ایک ہی معبود کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ اور اگر وہ اس بات سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کریں گے اور وہ اس سے بخشش نہیں مانگیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہے، یقیناً اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں صدیقہ تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب دیکھیں ہم کیسے ان کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کر رہے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ وہ کدھر سے پھرائے جا رہے ہیں۔ اب کہہ دیں کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی نفع کا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، آپ کہہ دیں اہل کتاب اپنے دین میں ناحق حد سے نہ بڑھو اور اس قوم کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو اس سے پہلے یقیناً گمراہ ہو چکے، اور بہت سو کو انہوں نے گمراہ کر دیا اور وہ بھی سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ یہ دلیل کرنے والے کام ہے اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا، اللہ کی کتاب کو قائم کرنا، ایمان لا کر نیک عمل کرنا، توبہ کرنا، جن کاموں سے روکا گیا سرکشی اور انکار میں بڑھنا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلانا، اندھا اور بہرا بننا، کفر کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ظلم کرنا، دین میں ناحق غلوف کرنا، گمراہوں کے خیالات کی پیروی کرنا، سواء السبیل سے بھٹکنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو ساری انسانیت تک پہنچانے کا حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخری آیات ہیں، بنی اسرائیل پر انبیاء کی زبان سے لعنت ہے۔ دو چیزیں اس کے مین پوائنٹس ہیں، لعنت کا سبب اور اہل ایمان کے ساتھ تعلق ہے۔ بنی اسرائیل پر ہر زبان سے لعنت کی گئی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی ہے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے منع نہیں کرتے تھے جس کو وہ کر لیتے تھے، یقیناً بہت ہی برا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، آپ ان میں سے اکثر کو دیکھتے ہیں جو ان لوگوں کو دوست بناتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یقیناً بہت ہی برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا کہ ان پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا ہے اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور اس پر ایمان رکھتے ہوتے جو ان کی جانب نازل کیا گیا تو وہ انہیں دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ آپ بلا شبہ ان لوگوں کی دشمنی میں جو ایمان لائے سب سے سخت یہود کو پاؤ گے اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، اور یقیناً آپ ان سب سے دوستی میں زیادہ قریب ان لوگوں کو پاؤ گے جو ایمان لائے جنہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نصارہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً ان میں علماء اور راہب ہیں اور بلا شبہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ آپ بلا شبہ ان لوگوں کی دشمنی میں جو ایمان لائے سب سے سخت یہود کو پاؤ گے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ، اس کے پیغمبر اور اس کی کتابوں کو ماننا، تکبر نہ کرنا، علم حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا کفر کی راہ اختیار کرنا، سرکشی کرنا، زیادتیاں کرنا، ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکنا، چھوڑ دینا،
اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت اختیار کرنا، کافروں کو اپنا رفیق بنانا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: برے کاموں کے ارتکاب پر خاموش نہیں رہنا انشاءاللہ، غیر جانبدار بن کر زندگی نہیں گزارنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں خود صالحیت اختیار کرنے کی، دوسروں کو نیکی کا حکم دینے کی اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔